13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेरेंट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब्लम खत्म होने के बाद रेहान खान शरीफ से रब्ता किया। पीटीआई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी बजट जो है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया और तकरीबन 17,000 अरब से ज़ायद का ये बजट है 2025-26 का। अब ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी जो इसके अंदर ख़बर है वो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है इस मुल्क का वो उसी तरह रुलता रहेगा, ज़लील होता रहेगा, रुसवा होता रहेगा। कुछ इन्होंने कमी करने की जो है वो कोशिश की है, जिसमें 10-12 लाख से लेके तो 20 लाख तक, लेकिन उससे ज़्यादा जिनकी इनकम है, यानी जो 25 था उसको इन्होंने 23% के ऊपर ले आए, लेकिन उससे आगे उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि जिन लोगों की सालाना तनख्वाह जो है या इनकम जो है वो अगर 36 लाख है, 40 लाख है, उसमें कितनी, यानी जो इस वक्त 35 से 40% टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं, उसके हवाले से कोई जो है बात नहीं की गई है। और पिछले साल बताया जाता है कि तकरीबन 600 अरब रुपए जो हैं, 600 अरब सिर्फ तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में हुकूमत ने जमा किए, जबकि पूरे मुल्क के अंदर रिटेलर से 116 अरब या 15 अरब रुपए जो है कम पेश जो है वो जमा किए गए हैं, जो लाखों की तादाद है जिन दुकानदारों की। इसी तरह बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जायदादें हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, लेकिन उससे हुकूमत जो है वो टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। और कल एक टीवी चैनल के ऊपर आबद सुलैरी साहब ये कह रहे थे कि जो SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कि जब IMF के लोगों के साथ जो टेक्निकल लेवल के लोग यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आए थे तो उनसे बात हुई, तो उनसे कहा गया कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने इतना ज़्यादा बोझ क्यों डाला हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब आपके मुल्क के बाकी जो सेक्टर्स हैं, शोबे हैं, वहाँ पे लोग अगर टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे मजबूरन हमें तनख्वाहदार तबके को ही मज़ीद उसके ऊपर बोझ डालना पड़ेगा। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जिसके अंदर आपने इनकम से जो है बग़ैर लोगों की मर्ज़ी के, यानी ज़ाहिर है कि एक शख्स जो है वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर है या पब्लिक सेक्टर के अंदर है, सरकारी मुलाजम है या कोई निजी इदारे के अंदर काम करता है, तो वो उसकी तनख्वाह से पहले ही उसको टैक्स जो है वो काट के तनख्वाह जो है वो अदा कर दी जाती है। तो इसके पास चॉइस कोई नहीं है। यानी अगर किसी के पास चॉइस हो, जब चॉइस है इंडस्ट्रीज के पास, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के पास, बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके पास बहुत जायदादें हैं, जो इस वक्त अशराफिया हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, आप इनकी पूछे ना कि आप अपनी सारी इनकम जो है बताएं आप कि किस तरह से आपने ये माल कमाया और इस माल को किस तरह से जमा किया और कितना टैक्स आपने अदा किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अदालतों के अंदर जब हुकूमतें बदल जाती हैं और जो मुकदमात इस मुल्क के अंदर चलते रहे, अगर पिछले 30 साल की तारीख को उठा के आप देख लें, नाम मैं नहीं लूँगा, उनमें अक्सरियत जो है इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, कुछ अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, तो वो कहते हैं जी कि हम जो कुछ करते रहे उस वक्त वो हम, चूँकि कारोबार करने का तरीका ये है, कारोबार करने का तरीका ये है कि आप किस तरह से टैक्स से आप इस्तिस्ना हासिल कर लें, उससे बच जाएं और अपने माल को जो है वो आप 1000 गुना जो है वो बढ़ा लें चंद सालों के अंदर, अपनी पोजीशंस को, अपनी जो भी इक़्तिदार के अंदर आप बैठे होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल एक तो ये मसला है। दूसरा एनर्जी सेक्टर का जो प्रॉब्लम है, गर्दिशी कर्ज़ों का जो मसला है, उसने पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है और उसको बिल्कुल बिठा के रख दिया है और उसका खमियाजा जो है वो आम आवाम भुगतती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोई 1200 अरब रुपए जो हैं वो कर्ज़ा लिया जाएगा गर्दिशी कर्ज़े को अदा करने के लिए, और ये बिजली के बाद में जो मैं बात कर रहा हूँ, और जब वो अदा होगा तो वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उस 1200 अरब के ऊपर आएगा
وہ انٹرسٹ جو ہے یعنی سود جو ہے وہ بلوں کے اندر ڈالا جائے گا، بجلی کے بلوں کے اندر ڈالا جائے گا ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو 10,000 کا اگر کسی کا بل ہے تو اس کے اندر کم از کم 3,000 روپے جو ہے وہ آپ کو ٹیکس نظر آئیں گے، 4,000 روپے ٹیکس نظر آئیں گے. تو یہ وہ بوجھ ہے، یہ وہ پریشر ہے جو عوام کے اوپر مسلسل ڈالا جا رہا ہے. اب اس میں آئی ایم ایف کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ قصور ہے. جی آئی ایم ایف نے ہمیں جس قسم کی ڈائریکشنز دی ہم نے وہی کام کرنا ہے. میرا ایک سوال ہے وزیر خزانہ سے، اور یہ میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ شوکت عزیز سے لے کے ہم پچھلے 90s میں نہیں جاتے. اس وقت پھر پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی تھی، پولیٹیکل گورنمنٹس کے پاس اپنے فائنانس منسٹرز ہوتے تھے. یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو جو پولیٹیکل بندہ ہوتا ہے، سیاسی جو بندہ ہوتا ہے فائنانس منسٹری کو چلانے کے لیے اگر وہ آتا ہے تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. آپ کاف لیگ تھی، جنرل مشرف کی جو لیگ جس کو کہا جاتا تھا، اس وقت شوکت عزیز جو ہے اس کو لایا گیا، اس کو بٹھا دیا. بعد میں تو وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. اس کے بعد آج تک ان کی شکل جو ہے وہ پاکستانیوں نے کم از کم نہیں دیکھی ہے جب سے یہاں سے وہ غائب ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ حفیظ شیخ کو دیکھ لیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ملازمتیں کرتے رہے. اسی طرح سٹی بینک میں شوکت عزیز رہے. آپ شوکت ترین صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنا ایک بینک چلاتے رہے، وہ بھی بینکر. پی ٹی آئی نے بھی وہی کام کیا. اسد عمر نے جب آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا، 25 جولائی 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں، ان کی گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے اگست کے اندر، اور اس کے بعد مارچ تک جو ہے وہ اسد عمر کی یہ کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اس قسم کی ڈیل کی جائے جس میں عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ ان کو عمران خان نے فارغ کر دیا اور حفیظ شیخ جو ہے ان کو لایا گیا، اور پھر وہی کام جو ہے جو ماضی میں ہوتا رہا جو کہ اس وقت بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر. اب یہ جناب محمد اورنگزیب صاحب ایک رسپیکٹیبل انسان ہے، ان کو بھی یہاں پہ جو لایا گیا، ظاہر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تو ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور ان کو یہاں پہ جو ہے لایا ہی اس لیے گیا کہ وہ ایک بہتر جو ہے نیگوشیشن کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہاں سے قرضہ لے کر آئیں. آپ نے جب قرضہ لے لیا تو پھر آپ نے جس سے قرضہ لیا ہے وہ اپنی شرائط آپ کے اوپر لاگو کرے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومت کیا کرتی ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اشرافیہ کی حکومت ہے، یہ ملک کی 25 کروڑ عوام، 24-25 کروڑ عوام کے 2% لوگ ہوں گے جو کہ اس وقت، یا 1% ہوں گے جو ایکچوئل فیصلہ سازی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ آپ فنگر ٹپس کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ گن سکتے ہیں. ان کا کام کیا ہے، ان کی انڈسٹریز ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے، وہ ریئل اسٹیٹس کے اندر ہے، وہ ملک کے اندر نہیں، ملک سے باہر دبئی، لنڈن، باہر کے ملکوں کے اندر ان کی جو ہے وہ بزنسز ہیں، کاروبار ہیں. اینڈ دس از اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنی بھی اشرافیہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی ایون کہ یہاں تک کہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کی اگر آپ انکم کو دیکھیں، ان کی آپ یعنی سٹائل آف لیونگ اگر آپ دیکھیں تو وہ بیونڈ امیجنیشنز ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کاروبار کیا کرتے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے. ان کا کاروبار کیا ہے اقتدار، ان کا کاروبار کیا ہے بڑے بڑے عہدے، جہاں سے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی جو فیکٹریاں جو ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کا کوئی حل ہمیں دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ ہم آئی ایم ایف جیسے اداروں سے قرضہ لینا بند نہیں کریں گے. ایک شخص ہے جس نے ہارورڈ میں پڑھا ہوا ہے، باہر کے بڑے بڑے اداروں کے اندر پڑھا ہوا ہے، اس نے اپنی کیریئر کے اندر 35-40 سال کسی بہت بڑے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر سرو کیا ہے. تو بھائی آپ پھر پاکستان کے حالات کے مطابق ایک ایسی پھر پالیسی کیوں نہیں دیتے جس میں پاکستان اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو، سیلف ریلائنس کی طرف لے کر جائیں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئیں، پاکستان کے اندر یعنی آپ اس میں لوگوں کو روزگار دیں. 1 لاکھ تقریباً 10-11 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سرکاری ملازم 21 گریڈ کا بندہ جو ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اپنی فیملی کو یہاں سے شفٹ کر دوں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو گزارا جو ہے
وہ 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ کی بھی آمدنی اگر آپ کی ہے تو آپ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو دیہڑی والا بندہ ہے, دیہڑی دار ہے, وہ بندہ ہے جس کی انکم جو ہے وہ مہینے کی 50,000 سے کم ہے, جس کی تعداد پاکستان میں کروڑوں میں وہ لوگ ہیں, مڈل کلاس کو تو ویسے ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اس قسم کی پالیسیز سے میرا نہیں خیال کہ یہ ملک جو ہے وہ آپ اس کو یعنی ایک آرٹیفیشل قسم کی چیزیں جو ہے وہ دے کر اس ملک کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. جتنا قرضہ آپ لیتے رہیں گے یہ ملک اتنا زیادہ, جتنا مقروض ہوگا عوام کے اوپر پریشر بڑھے گا, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از لمٹ ٹو ایوری تھنگ. تو پھر آپ مطلب کہاں پہ ملک کو آپ لے کر جانا ہے؟ آپ لوگوں کو اتنا یعنی تنگ کر دیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. پھر وہ سیاسی جماعتیں اپنی دھرنے احتجاج وہ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہوں گے, لیکن جب عوام کے اوپر اس طرح سے اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں, اپنی سوچ کو, اپنے ایکشنز کو نتھی کر لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل یا کوئی نظریاتی کوئی ان کے ساتھ یعنی اتفاق نہیں کرتے ہوں گے, اختلاف رائے ہوگا, بٹ ان کو کوئی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو پارٹی ہے اگر یہ لوگ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی بہتری آئے. حالانکہ ایسا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے رہے ہیں, مثبت اثرات مرتب نہیں ہوئے. 2008 کے بعد جو ہماری گورنمنٹس نے انفارچونیٹلی جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں, جو قرضہ اس ملک کے اوپر انہوں نے چڑھایا, ان کی انڈیجنس انڈیپینڈنٹ اکنامک اور فائنینشیل پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے آج پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. اور اس قرضے میں ڈوبنے کی وجہ سے یا تو آپ آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے اپنے پالیسیز بنائیں گے. اگر آپ ان سے قرضے لیتے رہیں گے تو پھر یہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کی نالائکی ہے, آپ کی ناکامی ہے, آپ کی جو ہے وہ شارٹ سائٹڈ جو سوچ ہے کہ ہمارے 3-4 سال جو ہے وہ گزر جائیں, آنے والے پھر بھگتیں گے. جو ماضی میں ہوا انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اسی طرح کے فیصلے کیے ماضی کی گورنمنٹس کے اندر, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ آج عوام بھگت رہی ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اشرافیہ کو مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ نے کسی کی تنخواہ بڑھانی ہے تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے 2 لائنیں آپ لکھتے ہیں اور اس کو آپ بڑھا دیتے ہیں 500, 600, 1000%, لیکن آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس وقت ہوش آتی ہے جب وہ جھنڈے والی گاڑی سے نیچے اتر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے اپنے آپ کو مقدمات سے کیسے بچانا ہے, اب میں نے اپنے سروائیول جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو وہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا حکمرانوں سے درخواست کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ ان کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں تو وہ پھر آپ کو معاف کر دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زبانوں کو بند کر دیں اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ پالیسیز کے اوپر بھی بات نہ کرے. شخصیات پہ بات کرنے کا ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب آپ پاور کے اندر ہیں تو پھر آپ کے اوپر بات ہوگی. جب آپ پالیسیز بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بات ہوگی, اور آپ کا اتنا دل اور دماغ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کریں. اور حکومت کو چاہیے کہ یہ خاص کر پیٹرولیم بجلی کے اندر 18% آپ نے یہ سولر پینلز کے اوپر امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آئندہ کسی نے اگر یہ سوچا تھا کہ یار میں یہ سولر پینلز کے ذریعے یہ اپنی بجلی کے بل جو ہیں ان کو کم کر لوں, تو اس کے لیے مزید آپ نے مشکلات بڑھا دی ہیں. سو الٹرنیٹیو انرجی کی جو پالیسیز کی طرف آپ جانا چاہتے تھے اس کو تو پھر ڈسکریج کیا جائے گا. وہی تھرمل کے اوپر آپ رہیں گے, اور تھرمل کے اوپر اس وقت تقریباً 54% بجلی ہماری جو ہے وہ تھرمل پہ بنتی ہے, جس کی وجہ سے یہ گردشی قرضے جو ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑ رہا ہے. بہت شکریہ.